बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आगे पढ़िए। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। या अल्लाह तू पाक है, ये तू बहुत बड़ा बहतान और तहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसे काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है, तो तुम पर अजाब उतर जाता। ईमान वालों, शैतान के कदम बा कदम ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे वो तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा। और अगर अल्लाह ताला का फजल और करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है। जी, इसमें और सूरह अल्लाह नूर ताला की सब अगर आप सुनने वाला, आयत सब देखें, जानने जो वाला है। सूरह नूर की आयत नंबर 19 में बताया गया फहाशी के बारे में कि इससे रोका गया है, हर तरह की फहाशी से बचना है क्योंकि शैतान का हरबा है। फिर अल्लाह के फजल और रहमत की बात की गई आयत नंबर 20 में। आयत नंबर 21 में जो खास बात की जा रही है, सबसे पहले हम सबको मुतवज्जा किया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शयातीन। पहले कहा गया ए ईमान वालो, मतलब जो ईमान ला चुके हो, ना तुम पैरवी करो, ना तुम फॉलो करो खुतुवात कदम फुट स्टेप्स, किसके? शैतान के। और क्यों ना फॉलो करो कहा जा रहा है, वो तुम्हें किस चीज की इत्बा कराता है? वो तुम्हें हुक्म देता है फहाशी का और बुरी चीजों का, मुनकर का तुम्हें हुक्म देता है। तो यहाँ हमें समझ में आती है किसी भी किस्म की फहाशी। फहाशी का मतलब आप समझते हैं कि चाहे वो आपके लिबास का आदा हो जाना हो, बेतुकी और गलत बातें करना हो, गलत चीजों का देखना हो, गलत चीजों का सुनना हो, मतलब हर चीज उसके अंदर शामिल है फहाशी में। उन सब से बचना। अगर आप नहीं बच रहे तो इसका मतलब कि आप शैतान के फुट स्टेप्स को जो है फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम में से कोई भी उन चीजों पर चल रहा था और वो आज ही इसी वक्त अल्लाह से इस्तगफार करे और अपने किबले को दुरुस्त करना चाहे, तो अल्लाह ताला साथ में कह रहे हैं कि अल्लाह का फजल है उन तुम पर और वो रहमत वाला भी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जब कभी भी, जैसे जब शराब का हुक्म आया था तो लोग परेशान थे। जब हम मतलब पहले शराब पीते थे, उसका क्या मामला होगा, क्या अल्लाह हमें अजाब देगा या क्या करेगा मामले में? या कुछ ऐसे मुसलमान हुए थे जो अपनी बेटियों को दौरे जहालत में दफना चुके थे, तो वो खौफजदा होते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ईमान ले आए और इस बस्ती के अंदर दाखिल हो गए, मतलब ईमान की हालत में अब तुम आगे आ गए हो और तुमने ये अहद पैमा कर लिए कि पीछे अब जो तुम कर चुके हो कभी नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे पीछे के गुनाह माफ हो गए। या आप यूं कह लें कि लोग ईमान लेकर आए, अभी ये अहकामात भी नहीं आए थे शराब के और उनका इंतकाल हो गया, तो लोग उनके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि उन तक तो ये आया नहीं, तो उनसे पूछगछ नहीं होगी जब तक जो है अहकामात नहीं आए। यहाँ हमें पता चला कि अगर हम किसी भी बुराई को करते थे और आज के बाद हम अपने आप को ये कहें, अपने आप अल्लाह ताला से अहद कर लें, आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे कुरान पढ़ने के बाद, तो अल्लाह ताला हमारी पिछले गुनाहों को माफ करने में वो फजल भी रखता है इस बात का, और वो रहमत वाला भी है। जी। तुम में से जो बुजुर्गी और कशादगी वाले हैं, उन्हें अपने कुराबतदारों और मिस्किनों और महाजिरों को फी सबीलिल्लाह देने से कसम ना खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ फरमा दे? अल्लाह कसूरों को माफ फरमाने वाला मेहरबान है। जो लोग पाक दामन भूली भाली बा ईमान औरतों पर तहमत लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है और इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। जिस दिन इनके मुकाबले में इनकी जबानें और इनके हाथ पांव इनके अमाल की गवाही देंगी। इस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक को इंसाफ के साथ देगा
اور جان لیں گے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں جی اور خبیث یہاں پر مرد دیکھیں، خبیث عورتوں کے لائق۔ جی یہاں پر ایک چیز تو یہ کہ آپ دیکھ لیں پاک دامن جو بھولی باری عورتیں ہیں ان پر تہمت لگانا، تہمت آپ جانتے ہیں جو چیز ان کے اندر برائی نہیں ہے ہم ان پہ ثابت کریں، اور یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ یہاں پر تہمت سے مراد صرف وہ چیز نہیں کہی جا رہی کہ آپ ان کی عزتوں پہ لگائیں، کسی بھی طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ یہ پھیل گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا بھی گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آیت نمبر ہے 23۔ اور اس کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے سورہ نور کی، اگر آپ دیکھیں 26 جو ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو خبیث ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہاں پر اکثر جو مسلمان خواتین ہوتی ہیں وہ اکثر کہتی ہیں کہ وہ کچھ مرد بڑے نیک ہوتے ہیں ان کو اچھی وائف نہیں ملتی، کچھ عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں اور ان کو اچھے شوہر نہیں ملتے، مطلب ان کے مزاج کے مطابق یا دین کے مطابق۔ تو دیکھیں ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ سچی آیت ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے آپ کے لیے باعث آزمائش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آزماتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کچھ لوگ اپنے ہیلتھ کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ فائنینشیل، اور کچھ لوگ شوہر کے ریلیشن میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وائف کے ریلیشن میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں مرد، کچھ سسرالی معاملات میں اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ میکے کے معاملات میں اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، اور وہ اسٹرگل ریلیشنز میں بھی ہو سکتی ہے، صحت اور دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیز تو ہے، ہر مومن کی آزمائش رکھی گئی ہے، اور ہر مومن کی آزمائش کی شکل ڈفرینٹ ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھنا چاہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر انسان بہت خوش بھی ہے اور کہیں نہ کہیں آزمایا بھی گیا ہے۔ اس کی ہر ایک انسان کی آزمائش کا پیمانہ مختلف نظر آئے گا، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ اس آزمائشوں کے ساتھ بڑے اچھے سے ایڈجسٹمنٹ کر کے اور بے انتہا خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں لیکن وہ اس کو ہوا بنا کر اپنے سر پر سوار رکھتے ہیں اور اپنی بس ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، آپ جیسے ہوں گے آپ کو ویسے ہی لائف پارٹنر ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر دنیا میں ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو میاں بیوی اتنے نیک ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا دونوں میں سے کسی ایک سے آزمائش ہوتی ہے، کچھ اتنے نیک ہوں گے کہ وہ جنت تک ان کا ساتھ ایک دوسرے کا ہوگا۔ کیونکہ جو حوروں کی بات ہوتی ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حوریں لڑکیاں ہیں، بلکہ وہ لڑکے بھی ہیں، مطلب عورتوں کے لیے مرد حورے ہیں، مردوں کے لیے عورتیں حورے ہیں جنت میں۔ اور جو میاں بیوی یہاں نیک ہوں گے وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف ہوں گے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا، اور زندگی کا جو سب سے آخری رشتہ ہے وہ بھی ہسبینڈ وائف کا ہے۔ اور وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں یا وہ مرد بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اچھے لائف پارٹنر مل جاتے ہیں، کیونکہ تبھی تو کہا گیا کہ وہ لائف پارٹنر ہے۔ اور آپ دیکھیں شوہر کے لیے کتنے بہترین الفاظ، کیونکہ ہم یہاں ساری خواتین ہیں اس لیے میں خواتین کے جو مردوں کے حقوق ہیں ان پہ بات کروں گی، کہ آپ کو کیا کہا گیا کہ وہ جو ہے اگر اس کے پورے جسم پر زخم ہو جائے، مرد کے جسم پر زخم ہو جائے، اور عورت اسے اگر جو ہے اپنی زبان سے بھی صاف کرنا چاہے تو اس کی شکر گزاری نہیں بجا لا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ دیکھیں اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا تو شاید وہ شوہر کو ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ کتنی گرم ہوائیں کھا کر، کتنے لوگوں کی مطلب مونڈ اور ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارے لیے رزق حلال لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شوہروں کو دیکھیں، ہمیں مضبوط سائبان دیتے ہیں، ہمیں مضبوط چھتیں دیتے ہیں، ہمیں مضبوط دروازے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی اسٹرگل ہوتی ہے، لیکن میں ایک چیز جانتی ہوں کہ جو جنگیں نفرت سے نہیں جیتی جاتی وہ محبت سے جیت لی جاتی ہے۔ جب آپ محبت ہوتی ہے جن رشتوں میں، وہ رشتے کہیں بھی نہیں جاتے۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ ایک ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، بے انتہا غریب۔ یہ حکایت میں نے پڑھی تھی ایک جگہ۔ کیا ہوتا ہے ان کے گھر میں چھت تو مطلب ان کے گھر میں دیواریں تو ہوتی ہیں
لیکن دروازہ نہیں ہوتا، تو وہ پردہ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے. تو ان کی جو وائف ہوتی ہیں وہ دونوں میں بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور بچے بھی ہوتے ہیں ان کے، تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں آپ دروازہ لگوا دیں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آ نہ جائے، ہمارے گھر میں صرف پردہ پڑا ہوا ہے. تو ہسبینڈ کہتے ہیں، ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہوں نا تمہارا دروازہ، مضبوط دروازہ، کیسے کوئی اندر آ جائے گا. وہ پھر بھی اصرار کر رہی ہوتی ہے اس بات کا کہ آپ نا گھر میں دیواریں تو ہیں، میرے ساتھ بچوں کا ساتھ ہے، آپ ہر وقت تو میرے ساتھ گھر پہ نہیں ہوتے، تو آپ دروازہ لگوا دیں، اس کا یہ ڈور لگوا دیں تاکہ مجھے مضبوط لگے. تو وہ ہمیشہ شوہر جواب دیتا ہے میں ہوں نا تمہارا دروازہ. کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی کشادگی ہوتی ہے رکس میں، تو وہ گھر میں دروازہ لگوا دیتے ہیں. دروازہ لگ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. جب انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پڑوس کا کوئی شخص گھر کے اندر کودا ہے اور کود کے گھر کا سامان چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خیر اس کی مڈ نائٹ آنکھ کھل جاتی ہے اور شور مچانے پر جو ہے باقی پڑوسی آ جاتے ہیں، اور جب اس کو پکڑتے ہیں چور کو تو پتہ چلتا ہے وہ تو کوئی پڑوس کا ہی ایک لڑکا ہے. وہ اس دن زار و قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہ تمہارے باپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، میرے گھر پر تھا تو پردہ، لیکن میرا جو مضبوط دروازہ تھا وہ میرا شوہر تھا. آج اگر دیکھا جائے حقیقت میں میرے گھر کے جو ہے دروازہ لگ گیا ہے، لیکن اب لوگ اس کے اندر اس لیے کود جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ گھر میں موجود نہیں ہیں. تو اگر آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے دروازے پہ کتنے گروسری والے آتے ہیں، کبھی مرر واچر والے آ رہے ہیں، کبھی کوئی مینٹیننس والا آ رہا ہے، یا کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ہم تک اپنا ہاتھ بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو مضبوط دروازہ ہے وہ ہمارے شوہر ہیں. تو کیا ہمیں ان کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رزق حلال لے کر آ رہے ہیں ہمارے لیے؟ اگر آپ دیکھیں جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے شادی سے پہلے مضبوط صاحبان ہمارے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر، اور جب ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ہمارے بیٹے. لیکن اگر آپ دیکھیں ان چاروں رشتوں میں جو حلال رشتے ہیں جن کے ساتھ عورت بنی ہوئی ہے، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، سب سے مضبوط جو ہماری بیک بون جسے کہہ سکتے ہیں، ہمارا جو ساتھ ہے وہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. کہ ہم اس کے ساتھ اتنے زیادہ ماشاءاللہ، جیسے ہمارے بچوں کو آدھی رات کو کچھ ہو جائے، ہم ان کو اٹھاتے ہوئے یا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے نا بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، بالکل کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے ہم خود ہی سے، جیسے ہم خود اٹھیں اور گاڑی نکالیں اور بچے کو لے جائیں، ایسے ہم ان کو اٹھا دیتے ہیں. لیکن جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، ہم اپنی ماؤں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے بھائی کو کہتے ہوئے، اپنے باپ کو کہتے ہوئے ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، یا دیکھتی ہوں میں گھر کی کوئی دوائی دے دوں، تو وہ ایک شرم محسوس کرتی ہوں. یہ ہر لڑکی کا معاملہ ہے. تو ہمارے لیے جو ہمارے شوہر کی حیثیت ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی. یہاں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب پاک دامن نیک عورتوں میں سے ہیں جو ہم دین سیکھ رہے ہیں، اپنے شوہروں کی قدر کریں اور ان سے اتنی ان کو رسپیکٹ دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جن میاں بیوی میں زیادہ محبت ہوتی ہے ان کے بچے نیک اور صالح ہوتے ہیں، اور وہ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اور وہ معاشرے کے اندر چاہے وہ خاموش رہتے ہیں، معاملے فہمی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ ان کو کوئی سچویشن دیں تو وہ آپ کو بہترین اس کا حل دیتے ہیں. یہاں اس آیت کے ساتھ میں نے یہ بات اس لیے جوڑی ہے، سم ٹائم دیکھیں ہم دو لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ گھروں میں پروان چڑھتے ہیں، الگ الگ مائیں ہماری تربیت کرتی ہیں، الگ الگ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر ہم ایک چھت کے نیچے آتے ہیں، کچھ اختلافات ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ساس اور بہو کی. یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ایک الگ مطلب وہ چیز ہو جاتی ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ الگ الگ اوپینین رکھتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ عقد نکاح اور محبت. تو اس محبت کو قائم رکھیں اور اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو نبھائیں. اور کیونکہ ہم شوہروں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں لازم ان سے جڑے رشتوں سے محبت ہونی چاہیے. جو کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ جو ان کے صلہ رحمی کے رشتے ہوتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی ماں، ان کے بھائی، کیونکہ وہ ان کے صلہ رحمی رشتے ہیں ہمارے شوہر کے جن سے ہم پیار کرتے ہیں. ساتھ میں وہ ہمارے بچوں کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن ان کے ساتھ ہے، اور ہم اس گھر کی ایک فرد کی طرح ہیں. تو ہمیشہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس گھر میں ایک برج بنیں، نہ کہ رشتوں کو توڑیں. ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے. چیزیں خراب ہوتی ہیں، شیطان درمیان آتا ہے. آپ دیکھیں جب حضرت یوسف کے رشتے میں شیطان آ گیا تو ہمارے رشتوں میں بھی آئے گا. لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل
آپ کی امی کے گھر میں عادت تھی کہ آپ کپ کو نا ٹیبل پہ زور سے رکھتی تھی، اب آپ کی شادی ہوگی، آپ اسی سٹائل میں کپ رکھ رہی ہیں، یہ آپ کی عادت ہے، ہیبٹ ہے. لیکن جن نئے لوگوں کے درمیان آپ موجود ہیں ان کو وہ چیز نہیں پتا کہ وہ آپ کی عادت ہے. وہ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید آپ کا موڈ خراب ہے، چیزیں خراب ہیں. تو دو الگ طرح کے لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کے اوپینین ڈفرینٹ ہے. لیکن ان رشتوں میں ہمیشہ یاد رکھیں جس چیز پر آپ اتفاق کرتے ہیں ہمیشہ ان رشتوں میں اپنی خوشیاں جو ہیں وہ آپ شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے ابھی ہم قرآن میں ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ برائی کو اچھائی سے دفع کریں. تو کوشش کریں ان رشتوں کے اندر برائی کو اچھائی سے دفع کریں یا خاموش ہو جائیں. خاموشی سب سے بہترین حل ہے. تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو اسٹرانگ کریں، اپنے اس کے جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کوئی کچھ ہوتے ہیں رشتے جن میں آپ انوانٹیڈ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے، کچھ میں بہت لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ ان رشتوں میں انوانٹیڈ ہے تو اپنے آپ کو 2 اسٹیپ پیچھے کر لیں، لیکن اس برج کو قائم رہنے دیں اپنے بچوں کے درمیان، اپنے شوہر کے درمیان. کیونکہ دیکھیں جس طرح میں اپنی مثال لوں، آپ اپنی مثال لیں. ہمارے بہن بھائی ماں باپ کیسے ہماری زندگی میں وہ ایسے ہیں جیسے کھڑکی اور دروازے، جس سے ہوا آتی بھی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے. ہمارے گھر سے جرمز چلے جاتے ہیں جب دھوپ اندر آتی ہے، موسم اچھا ہوتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. گھروں میں کھڑکی دروازوں سے دھوپ بھی آتی ہے، نعمتیں بھی ساری دروازوں سے ہی آتی ہیں آپ دیکھیں. اور تمام کچرا جو ہوتا ہے گھر کا وہ بھی ہم دروازے سے لے جا کر ہی پھینکتے ہیں. تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے نا کھڑکی دروازوں کی. تو ہر شخص کی زندگی میں اس کے صلہ رحمی کے رشتے دروازے اور کھڑکی کی طرح ہیں. کبھی نہ اپنے بند کریں نہ شوہروں کے بند ہونے دیں. دروازے کھڑکیاں ہمیشہ کھلے رہنے دیں، اور کوشش کریں کہ آپ ہر رشتے کے اندر جو ہے ایک برج کا کام کریں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، جیسے ہم اپنی مثال کرتے ہیں. جب ہم بہت چھوٹے تھے ہم نے اپنی امی کو دیکھا کہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں، وہ اپنی نندوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہت اچھی ہیں. کہ ہماری دادی اکثر ان کی ماشاءاللہ 4 بہویں تھیں، وہ ہماری امی کو کہا کرتی تھی یہ سب سے اچھی بہو ہے. بلکہ وہ ابو کو کہہ دیتی تھی کہ جو ہے صرف یہی میری بہو ہے جو تمہارے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ یہ اچھی ہے. اور آج تک ہماری پپو امی کو کہتی ہیں کہ آپ ہماری بھابھی جان ہیں. اور اس طرح نا تو امی ایک بات کہتی تھی جب کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی دیکھیں کسی کی نا ایک نظر سے اگر برائی دیکھ رہے ہو تو ایک سے اچھائی بھی دیکھو اس کے برے وقت میں. دوسرا، اگر آپ اپنے بھائی سے پیار کرتے ہو تو آپ لازم بھابھی کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھو. اگر بہن سے پیار کرتے ہو تو بہنوئی کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھو. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے جھگڑے ہوں. اور آپ دیکھیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بہنوئی، بھابھی، سسرالی، ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ آپ ان کی غلط بات کا غلط جواب دے دیں. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، قرآن نے یہ بات کہی ہے نا، کسی بھی غلط بات کا اچھے سے جواب دیں، آپ دیکھیں رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اتنا اچھا فارمولہ ہمیں یہ پتا چل گیا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ غلط کرے گا ہم اچھا کریں گے. دوسرا، اپنے شوہروں کے ساتھ ہم معاملہ بہت اچھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ جڑے تمام رشتوں کے ساتھ معاملہ بہت اچھا رکھیں گے. ہم یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی لاؤ والی پن میں ہو جاتی ہے، کبھی ناسمجھی میں ہو جاتی ہے، کبھی شیطان کروا دیتا ہے. لیکن پھر اس کا حل بھی ہے، سوری کر لیں، چیزوں کو دوبارہ ریپیئر کر لیں. جس طرح الیکٹرانک کوئی چیز خراب ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ابھی میرا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، میں کلاس لے رہی ہوں، میں کیا کروں گی؟ نیا لینے نہیں چاہوں گی، پہلے میں کوشش کروں گی یہ ریپیئر ہو جائے. تو رشتوں میں اگر بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو ریپیئر کر لیں، جوڑ لیں، دوبارہ دوستی کر لیں. کبھی بھی اپنے پیاروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان سے جدا مت ہوں، یہ رشتے بنا کر رکھیں. یہی تو دنیا ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں نے اس بات پہ ڈیٹیل بات کی کہ لوگ اس آیت کو اٹھا کے ڈفرینٹ طریقوں سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے شوہر کے اندر آپ کی محبت نہیں ہے، آپ محبت دے کر دیکھیں، وہ لوٹے گا آپ کی طرف. کیونکہ اللہ نے یہ عقد نکاح کا جو چیز رکھی ہے یہ تو سب سے پکا جو ہے نا ایگریمنٹ ہے. جب آپ کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، سب چیزیں اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درجات، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، یقین رکھیں کہ جیسے ہی دنیا کی نظر میں آپ کی عزت ہونا شروع ہوتی ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے عزت دی جاتی ہے. کیا کہہ رہے قرآن؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے.
تو اگر آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کی سپیڈ کیسی ہے، ہم نے کچھوے اور خرگوش کی پڑھی ہے نا کہانی، جو ہے سلو ہے لیکن کامیابی آپ ہی کا مقدر ہوگی، کیونکہ آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے کام کریں، جتنے بھی آپ کے پیارے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی بھی انہیں مت کھوئیں۔ ایک ذرا سا 5 لیٹر کا ورڈ ہے سوری، جوڑ لیں ان رشتوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو ہم نے ڈیٹیل اس لیے ہی بات کی کہ ہم اسے سمجھ پائیں، اور ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی رحمتیں اور برکتیں ایسے ہی اتریں گی کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کریں۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں۔ یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے، آئی تھنک ہو گیا اس آیت پر، اور نفس ہو گیا ہمارا پارا، تو آپ میں سے کوئی اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ آیت کمپلیٹ کر دوں؟ جی یہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں آپ 26، تو پھر انشاءاللہ جو بھی جی پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکو اس بہتان باز کر رہے ہیں اور ان سے بالکل بری ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی۔ جی الحمدللہ۔ جی اب آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ انمیوٹ کر لیجئے اور آگے پڑھ لیجئے۔ میں پڑھتی ہوں، جی اور کوئی پڑھے گا؟ نہیں، ابھی آپ نے ہی انمیوٹ کیا ہے تو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں یہ ہوتا ہے جو فرسٹ بول دیتا ہے نا، تو مجھے ہوتا ہے پھر اس کی پریفرنس ہے کہ وہ ہی پڑھ لیں، تو کسی اور نے نہیں کیا، آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ یہ نہیں ہے، اس سے پہلی والی ہے۔ ہاں اس سے جی پہلی۔ ایسے اے پاک لوگوں ایمان کے، والو اپنے گھروں جی صحیح۔ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے، اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی یہ آیت نمبر 27 آپ نوٹ کر لیں، یہاں پر ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، جو آج کل ہم باقاعدہ اس کی کلاسز لیتے ہیں بچوں کے لیے اور خود بھی۔ پہلی بات کہی گئی ایمان والوں کو کہ اپنے گھروں کے علاوہ ہم نے کسی کے بھی گھر میں جانا ہے تو اجازت سے جانا ہے۔ جیسے یہاں تو بہت زیادہ ہم فارمل ہو جاتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو باقاعدہ ماشاءاللہ جو طریقہ کار ہے ہم کال کرتے ہیں، ان کی ٹائمنگ اور ساری چیزیں معلوم کر کے پھر جاتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ وہ اگر کسی کے گھر جاتے تھے، نوک کرتے تھے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس کے رائٹ یا لیفٹ کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ ان کو اگر آپ نے بلایا ہے اور وہ آ جاتے ہیں باہر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ واپس لوٹ آتے تھے اگر وہ 2 سے 3 دفعہ میں واپس نہیں آتے تھے۔ اور ہمیں پھر دوسری بات یہ بات آئے گی، پہلے تو اجازت لے لیں، دوسری بات کہ جب ہم جانا ہے تو ہم نے سلام کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہتر ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیونکہ دیکھیں آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو سلامتی بھیجنی ہے اور اجازت طلب کرنی ہے، اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ جی اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہاں بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جی جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ جی یہ آیت نمبر 30 جو ہے یہ نوٹ کریں کہ ہمارے مردوں کو کیا وہ دی جا رہی ہے، مومنین کو، کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ وہ مرد بڑی اچھی بات کہتے ہیں جسٹ فار مطلب ہنسانے کے لیے
کہ ہم ایک ہی نظر کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں وہ 10 کے برابر ہو جائے. تو اصل میں چیز کیا ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا شخص آپ کے اوپر سامنے سے گزر گیا جو آپ کو بہت فیسینیٹ کر رہا ہے یا آپ کی نظر اس پہ جم گئی ہے یا آپ کے اندر کوئی غلط خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ غلط ہے. اس کا بہتر طریقہ ہے اب آپ کی پڑ تو گئی ہے نظر تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. اور یہ کون کرتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے جو ایمان والے لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان ہوگا. اس سے پہلے آپ نے ایک اور یہ دیکھا جب گھر میں اجازت والی بات کی گئی اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہوتا. جیسے اپنے گھروں میں ہمیشہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گھر میں کوئی نہیں ہوتا, ہم ہی ہوتے ہیں جو چابی سے اپنی کی سے اپنے گھر کا ڈور کھولتے ہیں. تو جیسے ہی گھروں کے اندر قدم رکھیں اس میں بھی سلام کرنا چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں, اس میں سے انویزیبلز بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, انویزیبل جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سلام کر کے داخل ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ سلام کر کے داخل ہوتے ہیں یا جیسے طریقہ کار ہے مسلمانوں کا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, تو کیا چیز ہوتی ہے دوسری بات کہ جو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے گھر کے باہر فار ایگزامپل آپ کھڑے ہوئے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سلام کر کے جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور جب شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اور اگر وہ داخل ہو جائے گا تو ابھی ہم جو پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں فحاشی اور تمام چیزیں گھر کے کسی کے گھر جاتے ہوئے بھی اجازت کی بات ہے. ابھی آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ بچوں کو بھی کہا گیا کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیات میں آگے آئے گا کہ فجر کے بعد ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد ان ٹائمنگز میں جو گھر کے غلام ہیں انہیں بھی اور بچوں کو بھی کہا گیا کہ پیرنٹ سے بھی آپ نے پرمیشن لینی ہے. اب جو آیت آئی ہے آیت نمبر 30 اس میں کہا جا رہا ہے مردوں کو اپنی نظر جھکا کے رکھنی چاہیے. تو یہاں پر اسی وجہ سے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی سے بچ سکیں. جی اور کہا جاتا ہے کہ دروازہ لاک کرتے ہوئے بھی یعنی کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہیں جب بچے سو رہے ہیں یا گھر کا لاک کر رہے ہیں تو اس پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جب آپ جا رہے ہو کہیں تو اس کو انشاءاللہ کوئی نہیں کھول سکتا. انشاءاللہ. جی اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کی جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھیاں ڈالے رہیں اور اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے چھوٹے بھتیجوں کے یا اپنے بانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ. جی اور یہ تم آیت میں نمبر سے جو 31 مرد جو ہے عورت آیت نمبر 31 جو ہے آپ یہ بہت تفسیر طلب ہے کیونکہ تو ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے اس کو میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن یہ احکام ہے اگر آپ دیکھیں پردے کا. پہلے تو مرد کی بات کر دی اب عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نظر نیچی رکھنی ہے. پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ عورتیں بھی فیسینیٹ ہوتی ہیں لیکن آج جب معاشرے میں ہم 21ویں صدی میں جب ہم نے قدم رکھ لیا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے قرآن کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے کہ عورتیں اب مردوں سے زیادہ فیسینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ایک میری فرینڈ بتا رہی تھی لوکل یہاں پر کہ ان کے ہسبینڈ کسی کافی شاپ میں بیٹھے تھے ان کے سامنے جو ہے کچھ لڑکیاں بیٹھی تھی کافی پی رہی تھی وہ دونوں ہی تعلق رکھتے تھے لوکلز. تو کہتی ہیں کہ میری شوہر نے مجھے کال کر کے مجھے بلایا اور جب میں وہاں پہنچی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے دیر سے مجھے لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جب انہیں یہ ریئلائز ہو گیا کہ میں مطلب بیوی آ کے بیٹھ گئی تو وہ اور مطلب اس سے فیسینیٹ ہونے لگی بھلا کیوں. تو اس کا شوہر کہتا ہے جو میں آج معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں شادی شدہ مردوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں برعکس کے ان میرڈ. تو اس کی وائف مسکرانے لگی کہتی ہے کیوں کہتے وجہ یہ ہے کہ جو ان میرڈ ہیں وہ آج تک اسٹرگل ہی کر رہے ہیں لیکن جو میرڈ مرد ہوتے ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں مطلب ان کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر سیٹ ہوتی ہیں.
تو یہاں ہمیں سمجھ میں آیا کہ صرف مردوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی آشنائیاں کرنا، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، کہا کہ اپنی عصمت کی جو ہے آپ نے حفاظت کرنی ہے، پھر کہا اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو لوگ ہیں ہاف سلیوز پہنتے ہیں، وداؤٹ سلیوز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، یا بہت ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے، اپنے گربانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے جو ہے آپ نے اوڑھ لینا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آج ہم پردہ کرتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہمارے کندھے دکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کندھوں سے بھی بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے آپ کی ساہ کی. تو سر آپ نے کور رکھنا ہے، سر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سینے کور ہوں. آج کل ہم کیا کرتے ہیں اپنی صرف گردن تک اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور ہماری جو حسن ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اس کے علاوہ جو لوگ عربی گرامر کو جاننے والے ہیں وہ اگر اس کی عربی متن کو دیکھیں تو عربی متن میں کیا بتایا جا رہا ہے، علی جیوبہن. علی جو لفظ استعمال ہوا ہے، عین لام چھوٹی ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا آن، اوپر، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے اعلیٰ. ایک ہوتا ہے الا، الف لام چھوٹی یا، طرف، طرف کا مطلب ہوتا ہے اراؤنڈ. تو یہاں اگر جو عربی جاننے والا ہے وہ واضح طور پہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے منہ کو چھپانا ہے. اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو پردہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اراؤنڈ کر دیا، جسے ہم حجاب کہتے ہیں، کہ ہمارا فیس دکھ رہا ہے. برائی نہیں ہے اس چیز میں. میں ساتھ صرف اس چیز کو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پردہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیس کو بھی کور کر رہے ہیں. اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو یہ ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کہ چور گھر میں نہ آئے، آپ کھڑکیوں کو مضبوطی سے بند کر دیں. اگر وہاں پر چور آتے ہیں، ہر چیز، بیلکنی کا ڈور، ہر چیز بند کر دیں اور مین ڈور آپ کھول دیں. تو چور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دروازے کھڑکیوں سے، مطلب دوسرے دروازوں سے آئے جو بیلکنی کا ہے اور جو کھڑکیاں کمروں کی ہیں، وہ تو مین ڈور سے داخل ہوگا. اگر دیکھیں کسی بھی انسان کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اس کا فیس ہوتا ہے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے. اب بات یہاں پر آئی، جو لوگ ویسا پردہ کرتے ہیں جسے آج کے زمانے میں ہم نے لفظ کو چینج کر دیا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حجاب ہے، کہ صرف ہم اسکارف پہن لیتے ہیں. برائی اس میں بھی نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ میں اپنے بچوں کو سوئمنگ پہ لے کے جاتی تھی، ساتھ میری ایک فرینڈ تھی، تو وہاں پر ٹرکش اور دوسری خواتین آئی جو جارجیا وغیرہ سے تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو عبایا ہوتا ہے وہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، اور اس طرح انہوں نے، تو ہم دونوں بہت ہیلدی ڈسکشنز کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ سم ٹائم میں سوچتی ہوں کیا یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی کوئی مطلب جسم کو چھپانے کا طریقہ، یہ بھی کوئی پردہ ہے. تو میں نے ان کو اپنی فرینڈ کو کہا کہ دیکھیں ہم یہ نہیں جانتے کہ کس میں کتنا تقویٰ ہے. شاید میں پورے طریقے سے اور آپ پورے طریقے سے کور بیٹھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں ہم سے زیادہ تقویٰ ہو. تو ایک چیز تو یہ آ گئی کہ ہم لوگوں کو جج نہ کریں. دوسرا، جو جتنا اپنے آپ کو چھپا پا رہے ہیں ہم اس کو مطلب اس کو کس طرح میں اچھے الفاظ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس کو اچھا جانیں، برعکس اس کے کہ ہم اس کو یہ کہنے شروع کر دیں اور فورس کرنا شروع کر دیں، نہیں تم نے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو چاہے تنگ لباس پہنے ہوئے ہیں یا حجاب کے طور پر اپنے سروں کو ہیڈ کور کیے ہوئے ہیں، وہ ان سے تو بہتر ہیں جو بغیر اس کے گھوم رہے ہیں. تو ہمیشہ آپ نے لوگوں کے اندر سے خیر ڈھونڈنی ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی کہ عربی گرامر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، عین لام چھوٹی ہے کا مطلب ہوتا ہے اللہ، مطلب آن، اور اگر ادھر لفظ استعمال ہوتا ہے الا، مطلب الف لام اور چھوٹی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اراؤنڈ. تو وہ والا پردہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیڈ کور کرنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گھی ہوتا ہے بناسپتی، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس طرح کا نام رکھ دیا بناسپتی کہ وہ گھی کہلاتے ہی بناسپتی ہے. تو نام رکھنے کے بعد وہ ہو گیا کہ بھائی لوگ اس کو ایسے ہی یاد رکھیں گے. اگر ملٹی نیشنل کمپنیز کو آپ دیکھیں وہ ایسے نام چوز کرتی ہیں جو ان کا اپنا ریئل نیم ہوتا ہے. تو ایکچولی معاشرے کے اندر انہوں نے حجاب کر کے اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا کہ لوگ بس اسی کو حجاب سمجھیں جو لوگ ہیڈ کور کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حجاب وہ ہے کہ آپ نے فیس بھی کور کیا ہو، بس اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی آرائش کو لیا ہوا ہے تو اسے ظاہر نہ کریں. کس پہ ظاہر کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر پر،
ٹھیک ہے. شوہر کے بعد وہ رشتے جو دائمی آپ کے لیے جو ہے نا حرام قرار دیے گئے ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ کون ہے؟ آپ کے والد ہیں، آپ کے سسر ہیں، جو آپ کے شوہر کے مطلب وہ ہیں والد ہیں. خاوند کے لڑکے مطلب چاہے وہ آپ کے اسٹیپ سن ہو، وہ آپ کے لیے دائمی حرام ہے. آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی آپ پر دائمی حرام ہے. کسی بھی سچویشن پہ وہ آپ ان کے لیے اور وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو ان کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں. پھر بتایا گیا میل جول کی خواتین، جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا وہ غلام جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر مطلب یہ چیز پیدا ہی نہ ہوتی ہو شہوت کے حوالے سے، یا ایسے بچے جو عورتوں کے پردے کی بات کسی اور کو نہ بتائیں، ان کے سامنے ہم وضاحت کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے جو بھی فیشن چل رہا ہے معاشرے کے اندر، آپ اپنے شوہروں کے سامنے وہ کر سکتی ہیں. وہ آدھا لباس ہو، پورا لباس ہو، جیسا بھی ہو شوہر کے سامنے کریں گے. ایک بات یاد رکھیں، جو ابھی گنتی سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا بتایا، آپ کے والد ہو گئے، آپ کے سسر ہو گئے، آپ کے شوہر کے بیٹے مطلب وہ جو اسٹیپ بردرز ہیں، اور آپ کے اپنے لڑکے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور آپ کے بھتیجے بھانجے، ان کے سامنے بھی آپ نے ساتر لباس میں جانا ہے. ستر کیا ہے؟ ستر میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جیسے ہم ہیڈ کور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں صرف ہمارا منہ کیسے دکھتا ہے، پیشانی سے تھوڑی بھی پوری نہیں دکھتی، اور دونوں کانوں بھی پورے نہیں دکھ رہے ہوتے، اور ہاتھ ہمارے صرف کتنے دکھتے ہیں، ہماری کلائی سے باہر، اور پیر کتنا دکھتا ہے، ہماری ٹخنے سے باہر. یہ ستر ہے، باقی سارا حصہ ستر ہے. تو ان رشتوں کے درمیان بھی آپ نے ساتر لباس میں جانا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ آدھے لباس میں چلے جائیں ان کے سامنے، لیکن ان کے سامنے آپ ایسے جا سکتے ہیں. باقی کے جو لوگ ہیں، جو ہم حجاب کہتے ہیں، یہ والا حجاب ستر والا ان رشتوں میں رکھنا ہے. شوہر کے سامنے آپ جیسے چاہیں جا سکتے ہیں، جو فیشن چل رہا ہے آپ کریں، جس طرح کا چل رہا ہے آپ کریں. باقی کے جو ان رشتوں کے علاوہ جو جتنے بھی رشتے ہیں، ان سب کے سامنے آپ نے حجاب کرنا ہے، جو کہ مین ڈور بھی بند، آپ کا فیس بھی کور ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. پھر ایک امپورٹنٹ پیغام آخر میں آیا. آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا ہوگا، وہ ان کی چال ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ چلتی ہیں تو آپ دیکھیں فیسینیٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں کچھ اٹریکشنز رکھی ہیں، اور آپ دیکھیں کچھ خواتین کی چال ایسی ہوتی ہے کہ اس کی موومنٹ کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک تو ان کی بناوٹ ایسی ہو کہ وہ چل رہی ہیں اور وہ لوگ ان کی طرف مطلب اٹریکٹ ہو رہے ہیں. دوسرا، آپ نے ایسی چوڑیاں پہنی ہیں، پازیبیں پہنی ہیں کہ وہ چھنچھنا رہی ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا آپ نے ایسا پرفیوم لگایا ہوا ہے کہ دوسرے جو ہے نا وہاں آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ زینت جو ہے نا وہ ایسے نہ کرنے والے ہوں بلکہ پوشیدہ رکھنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے بعد کہا، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. مطلب آج سے پہلے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے اس سے ریلیٹڈ تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ لیں. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ میٹنگ 1.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ جوائن کر لیں گے. جی آگے پڑھیے ٹرانسلیشن. اور تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہو، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم اسے تحریر انہیں کر دیا کرو. اگر تم ان کو ان میں کوئی بلائی نظر نہیں آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیاتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ تعالیٰ